लिक्विड गैस का इजाफा होगा, जिससे हालिया गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाने में मदद मिलेगी। सुबह सरहद में कायम इस फैसिलिटी से सूबे की रॉयल्टी में भी इजाफा होगा। गैस के अलावा इस फैसिलिटी की बदौलत 4280 बैरल क्रूड ऑयल भी यौमिया दस्तयाब होगा। अपनी वसाइल पर एतबाद और इनमें मुसलसल इजाफे की तरजीहात से बेहतर कोई पेट्रोलियम पॉलिसी नहीं। सेंट्रल प्रोसेसिंग फैसिलिटी ऑफ मंजिल गैस फील्ड तवानाई के शोबे में खुद किफालत की जानिब एक और रास्त कदम। जी नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। और जिस तरह हमने आपको पहले भी बताया कि जी हम बात करेंगे सूफीज़म के फ़रोग़ और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के हवाले से। और इसी हवाले से आपको बताते चलें, हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में इस वक्त मेहमान शुरा मौजूद है, हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर खालिद मसूद, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उमर रियाज़ अब्बासी, रिसर्च स्कॉलर हैं जी। आप दोनों को हम खुशामदीद कहते हैं। उसके साथ साथ नाज़रीन हम आपको बताते चलें डॉक्टर जमील कलंदर भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। और हमारे दोस्त, हमारे जो सेगमेंट होता है कार्टून के हवाले से, जिसमें वो लाइव कार्टून बनाकर हमारे साथ शरीक होते हैं इस प्रोग्राम में, मज़हर शहजाद भी हमारे साथ होते हैं। नाज़रीन हम आपको बताते चलें कि इसी हवाले से कल जिस तरह मैंने आपको बयान किया कि सदर आसिफ अली ज़रदारी ने सूफीज़म और अमन के फ़रोग़ के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, उस हवाले से एक इक़्तिबास हमारे पास मौजूद है, आइए आपको दिखाते हैं। Today's Sufism can be thought about, talked about, because to understand Sufism or understand humanity, one has to go into its own self. It's from within oneself. So I feel there's a great opportunity today for the coming times and for the children of tomorrow and for our civilization to pick up the pieces which had been scattered, for the philosophy which had been stopped, because all of this region was at one time influenced by the philosophy of Sufism. That मौत से मैं कब डरती हूँ, मौत के लिए तो मैं जिंदा हूँ. It is that philosophy that drives our politics of today's times. May we all live in peace throughout the world. The world needs the touch and the cure of a deep thought of Sufism. Different power-hungry kings, queens, dictators, democratic rulers have used religion, have used and abused the human feelings for their own merry ends. जी नाज़रीन, ये इक़्तिबास हमने आपको दिखाया, ये उनके हवाले से, सूफीज़म के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस है सदर साहब ने खिताब किया। हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, जिस तरह इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी के हवाले से बात की जाती है और सूफीज़म के फ़रोग़ के हवाले से सदर साहब ने बात की कि इसके ज़रिए मुमकिन हो सकता है, तो आप इसको किस तरह एलैबोरेट करेंगे कि क्या ऐसी तालीमात में क्या ऐसे दर्स हैं कि जिसकी वजह से हम इस चीज़ की रोकथाम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना है कि इस्लाम का जो मज़हब है वो अमन का मज़हब है, और
اسلام نے سب سے پہلے اس بات پہ زور دیا کہ تمام مذاہب کا ایک ہی منبع ہے، سب ایک ہی طرف سے آئے ہیں، اور تمام انبیاء ایک ہی پیغام لے کے آئے ہیں کہ اللہ امن کا پیغام۔ امن کا پیغام۔ تو اسلام نے جو پیغام دیا تھا اس کی بنیادی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اللہ کے احکام کی، اللہ کے جو مقاصد ہیں اس کائنات سے وہ پورے ہوں۔ تمام مذاہب میں اور تمام مذاہبی جو جتنی بھی ٹریڈیشنز ہیں ریلیجس، ان میں یہ ہوا کہ مذہب کو بجائے انسانوں کو اکٹھا کرنے کے، انسانوں کو تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ جیسے مولانا روم نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ دنیا کو جو انسانوں کو جوڑنے کے لیے آئے ہیں، ان کو الگ الگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو اسلام کا جو پیغام تھا وہ تمام مذاہب کو اکٹھا ہونے کا تھا، تمام انسانوں کو اکٹھا ہونے کا تھا، اور اس کی پوری تعلیمات میں یہ تھا کہ جو بنیادی بات ہے کسی بھی مذہب کی، کسی بھی فکر کی، وہ یہ ہے کہ انسانیت پہ زور دیا جائے۔ تو جب اسلامی فقہ میں بھی، اسلامی تاریخ میں بھی جب علم الکلام نے، عقائد نے، فقہ نے مختلف لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کیا، تو 12ویں صدی میں امام غزالی کا جو خاص طور پر کام ہے اس میں انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ ہمیں صوفیزم کی طرف سے، تصوف کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام لوگ تقسیم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ تصوف کی آپ نے بات کی اور لو لگانے کی بات ہوتی ہے، جو اصل اس کی تعلیمات ہیں اس کی طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارے مذہب میں یا ہمارے کسی بھی انداز میں ان تعلیمات کے اندر کوئی زبردستی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کو جس طرح ابھی اسلام کو یا مذہب کو ہمارے پروجیکٹ کیا جا رہا تھا اور جس طرح پوری دنیا میں اس کا کانسیپٹ بنایا گیا اور ایک نیا صورتحال سامنے آئی، تو اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ جی بالکل، میں اسی بات کو عرض کر رہا تھا کہ خود امام ابو حنیفہ، ان کا ایک رسالہ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ یہ علوم پڑھ رہے ہیں کلام کے اور فقہ کے، ان کی طبیعت میں کچھ سختی آ جاتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ قانون کو نافذ کرنا ہے، چاہے وہ دوسرا اس کو مان رہا ہو یا نہ مان رہا ہو، جبکہ اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، پھر آپ قانون نافذ کریں ان پہ۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ نے اس بات پہ زور دیا کہ ان لوگوں کو صوفیہ کی کتابیں، زہد و رقائق کی کتابیں پڑھائی جائیں تاکہ ان کا دل نرم ہو۔ تو تصوف کا جو سب سے بڑا کردار ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت اور پرسویشن سے لے کے آیا جائے، بجائے اس کے کہ اس پہ سختی کی جائے۔ تو اسی لیے ہمیشہ ہمارے علماء اور فقہا میں اس بات پہ زور رہا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ تصوف کی کتابیں اور علم تصوف ہے اس کا بھی مطالعہ جاری رہے۔ اور صاحب، ہم بات کرتے ہیں جب پوری دنیا میں جو ہمارے صوفیہ کرام ہیں ان کے کردار کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے، لیکن برِ صغیر میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی تعلیمات اور ان کے جو فروغ تھا اس تعلیمات کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت اہم کردار ادا کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برِ صغیر پاک و ہند کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ان کا کیا کردار نظر آتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں تو تحریک پاکستان میں صوفیاء کا، مشائخ کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ لوگوں کی فکری، ذہنی، روحانی اور اخلاقی تربیت کے حوالے سے انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، سلطان الہند جنہیں کہتے ہیں، ان کی بارگاہ کے اندر ہندو بھی بکثرت موجود رہتے۔ اور ایک واقعہ ہے کہ آپ مجلس میں تھے، ایک ہندو آیا اور وہ زخم آلود تھا، تو آپ نے اس کے لیے اپنی مسند بچھا دی، اس کے زخم دھوئے، اس کو ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔ آپ نے کوئی واعظ نہیں کیا، تقریر نہیں کی، تبلیغ کی، نصیحت کی بات نہیں کی۔ تو جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا، خواجہ صاحب میرا ایک سوال ہے، جیسے آپ ہیں ویسا مجھے بنا دیں۔ تو آپ نے کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو مسلمان ہوں۔ تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو صوفی جو ہوتا ہے وہ تبلیغ یا تقریر نہیں کرتا، بلکہ اپنے ایٹیچیوڈ سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ اسلام یہ ہے۔ تو یہ تعلیمات وہ تھیں کہ جب وہ چلا گیا، مریدین نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی محبت نے ایسا کرنے پہ مجبور کیا۔ انہوں نے پوچھا کس طرح؟ فرمایا آج میں اسے ہندو سمجھ کے دھتکار دیتا تو کل روز حشر اس کا ہاتھ میرے گریبان میں ہوتا کہ مولا محبت، تیری محبت کا دعویٰ اور تیری مخلوق سے نفرت، تو محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، تو میں نے اپنے خالق کے ایک شاہکار سمجھ کے اسے قریب کیا ہے۔ تو صوفی جو ہوتا ہے اس کی نگاہ مذہب تک نہیں ہوتی، بلکہ مذہب کی قید سے بالاتر ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کے اندر کی کائنات کو پیوریفائی کرتا ہے۔ جو دل کی بنجر اور ویران کھیتیاں ہیں ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا بیج بوتا ہے، محبت کا حل چلاتا ہے، پھر اس کی زرخیزی کے لیے سیرت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی تعلیمات دیتا ہے تاکہ لوگ اس کے قریب آئیں۔ تو وہ اس کی نگاہ کے اندر اتنی پیوریفیکیشن ہوتی ہے، نور کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کے اندر کے احوال دیکھ لیتا ہے
اور کیس ٹو کیس ڈیل کرتا ہے کہ اس شخص کو کس قسم کی دوا کی ضرورت ہے. آج ہمارے پاس نباز موجود نہیں ہیں, صاحبان علم تو ہیں, لیکن جب آپ طریقت, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, شریعت کے ساتھ طریقت ملتی ہے تو اس کے ساتھ انسان لوگوں کے مسائل کا ادراک کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے. فقط فقہ کا علم جو ہے اس سے انسان کے اندر ایک تکبر بھی پیدا ہو سکتا ہے, نخوت بھی پیدا ہو سکتی ہے, لیکن اس کو بیلنس کرنے کے لیے طریقت ضروری ہے, جسے عاجزی کہتے ہیں, ہمبلنس, کہ انسان عاجز ہے. جب آپ سجدے میں جاتے ہیں, ہم سجدہ کرتے ہیں, تو انسان کا ناک اور اس کا ماتھا, ناک جو ہے عزت کی علامت ہے, ماتھا شان و شوکت کی علامت ہے, وہ زمین پہ لگاتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد اس کا ایکسٹرنل اسپیکٹ آپ کو یہ ملتا ہے کہ ہم نے اپنی شان و شوکت, عزت, وجاہت اس بارگاہ کے اندر اپنی جبین نیاز جھکا دی ہے. اب باہر نکلیں گے تو ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھے. نظام فطرت ہے کہ جی جس شاخ پر پھل ہوتا ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. تو ہم نے وہ جو تعلیمات تھیں, چاہے وہ نماز ہے, شریعت اسلامی کے ماخذ ہیں, وہ ہم پڑھتے تو ہیں مگر محض حرکات و سکنات ہیں. ان کا ایکسٹرنل امپیکٹ جو ہماری شخصیت پہ ہونا چاہیے, جو سوسائٹی پہ ہونا چاہیے, اس کے روحانی ثمرات جس سے لوگوں کو فائدہ ہونا چاہیے, وہ ہماری شخصیات کے اندر, ہمارے کردار کے اندر ابھی تک نہیں آئے. تو ضرورت ہے کہ ہر عبادت کے روحانی ثمرات کو سمجھنے کے لیے صوفیزم کو اسٹڈی کیا جائے. اور صوفیزم اسی چیز کا نام ہے کہ اسلام محض امن و سلامتی کا دین ہے. دیکھیں, لفظ اسلام کے اندر آپ کو پیس کا معنی ملے گا. تو جس دین کے اپنے ماخذ کے اندر, لفظ کے اندر ہی سلامتی ہے, اپنے لیے بھی اور جو دوسرا اس میں آئے گا اس کے لیے بھی سلامتی کا شیلٹر ہے. تو اس سے بڑا عالمگیر دین دنیا میں کوئی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام بھی ہے, جو معاشرے کے ہر فرد کو, ہر شخصیت کو, انسانیت کو ایک شیلٹر دیتا ہے, پیس کا, رحمت کا, بلیسنگز کا. اور جو اس دین کے بانی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ معاشرے کا جو بھی پسا ہوا ڈپرائیو طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو اگر آسودہ بنانا چاہتا ہے, رحمت میں آنا چاہتا ہے, تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلا جائے, وہ سراپا رحمت ہے. یہی وجہ ہے کہ سر تا قدم آپ لہو میں تر تھے, پھر بھی جبریل امین کو بھیجا کہ اس پہاڑ کو ملا کر ان قوم کو ختم کر دیں, تو آپ نے فرمایا میں زحمت بنا کر نہیں, رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. جیسے تاریخ میں ایک مثال ملتی ہے, آپ مال تقسیم فرما رہے تھے, ایک شخص نے آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں رسی ڈالی, اتنی شدت سے ڈالی کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ شخص گستاخی کر رہا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ اسے اس کا مال دے دو. مال لے کے جب واپس آیا تو حضور نے پوچھا تو ڈرا نہیں کہ میرے گلے میں رسی ڈالے گا تو میں تجھے کچھ کہوں گا؟ اس نے کہا یہی چیز تو مجھے معلوم تھی کہ یہ وہ ہستی ہے کائنات کے اندر جس کے ساتھ جتنی بھی برائی کی جائے, پیک لیول تک بھی لے جائیں, وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بھلائی سے دیتا ہے. تو یہ ایٹیچیوڈ ہمیں صوفیزم سے مل سکتا ہے. جی عمر صاحب, ہم بات کرتے ہیں, ناظرین کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ صوفیزم اور امن کے فروغ کے حوالے سے اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے حوالے سے, صوفیزم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, جو صوفیاء کرام کی تعلیمات ہیں ان کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی نگاہ ڈالی, اس پہ گفتگو کی گئی. تصوف صوفیزم کی اگر جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی کیا ٹرو اسپرٹ ہے اس کے اندر کہ جس کی وجہ سے ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی جیسی چیزوں سے عوامل سے پیچھے رہے ہیں اور اس کا خاتمہ ممکن ہو سکے؟ بہت بڑا ریلیونٹ سوال ہے آپ کا. دراصل صوفیزم یا مسٹسزم جو ہے ایک علم ہے, اور علم کے حوالے سے بھی وہ علم ہے جس کو ہم سپر سائنس کہتے ہیں, جس کی بنیاد سائنس کی طرح آبزرویشن پہ ہے, مشاہدے پہ ہے اور تجربے ہے. اور اس کے لیے جو ہے علامہ صاحب نے تقریباً 6-7 نکات میں اس کی وضاحت کی ہے کہ صوفی جو تجربہ ہے وہ کیا ہے. جب آپ انسان اس تجربے سے گزرتا ہے تو اس کا ویژن کھل جاتا ہے, اس کے اندر ایک بصیرت جاگ اٹھتی ہے, ایک ایسی آنکھ جس کو ہم کہتے ہیں آنکھ, وجدان کہتے ہیں. تو وجدان میں یہ ہے کہ وجدان کی حالت میں اس کے تمام جو سٹریسز ہیں اور سٹرینز ہیں اور یا وہ ٹینشنز ہیں وہ ریزالو ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ اندر جو ہے اطمینان پاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایمان, امن کی کیفیت, اور وہ پھر وہ ایکسٹرنلائز ہو جاتی ہے وہ کیفیت. جیسے جیسے وہ ایکسٹرنلائز ہوتی جاتی ہے اس کا دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے, اور اس سے یہ ہے کہ ایک ماحول پیدا ہوتا ہے, کلائمیٹ, اس کو کہتے ہیں ایک پیس فل ماحول, جس کو قرآن کریم یہاں اور وہاں جنت سے تعبیر کرتا ہے. اور اس کی قرآن کریم نے بڑی اچھی وہ کی ہے ایک آیت میں کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ, اے مطمئن نفس کہ جو اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی, ادخلی فی جنتی,
उदखुली फ़ी इबादी उदखुली जन्नती, आप हमारे बंदों में दाखिल हो जाएं और हमारे बंदों में दाखिल हो के अपनी जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो ये जो इत्मीनान है जिससे तसव्वुफ़ आम करता है, पहले इसको इनकलकेट करता है इंसान की साइकी में और स्पिरिट में, और फिर ये खुद ब खुद एक्सटर्नलाइज हो जाता है और एक्सटर्नलाइजेशन से इसका दायरा फैलता 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 एक कल्चर और सिविलाइजेशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और इससे वो पैदा होता है जिसको हम कहते हैं करियतन कानत करियतन आमिनतन मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा मिन कुल्लि मकानिन फ़कफ़रत बिअनअमिल्लाहि फ़अज़ाक़ल्लाहु लिबासल जुइ वल खौफ़ि बिमा कानू यसनऊन। उसे वो करिया एक माहौल पैदा होता है, एक कल्चर, एक सिविलाइजेशन, एक ये स्पिरिट जो है सोशल जो इंस्टीट्यूशंस है उनमें ये स्पिरिट ट्रांसलेट हो जाती है और इससे बरतर एक सुपीरियर माहौल पैदा हो जाता है। डॉक्टर शमील साहब, इसमें एक चीज़ ये भी कहा जाता है, एक जनरल परसेप्शन और एक कॉन्सेप्ट्स की बात होती है तसव्वुफ, और जब हम सूफीज़म की बात करते हैं तो एक कॉमन फ्रेज और एक कॉमन कॉन्सेप्ट परसेप्शन ये ली जाती है कि जी ये एक रहबानियत की तरफ चला जाता है इंसान और दुनिया फहम से बिल्कुल बालातर होकर कट जाता है, आइसोलेट हो जाता है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है, आप जिस तरह सिविलाइजेशन की बात करते हैं? दरअसल तसव्वुफ जो है रहबानियत नहीं है। रहबानियत उस हद तक है कि जब ये मुजाहिदा में दाखिल होता है, जब सूफी मुजाहिदे में दाखिल हो जाए तो गोया राहिब होता है, और हुजूर खुद फरमाते हैं कि मेरी रहबानियत मेरा जिहाद है। या जिहाद से क्या मुराद है? इनर स्ट्राइविंग है, स्ट्रगल है, चाहे वो एक्सटर्नल स्ट्रगल है किसी नेक मकसद के लिए, एक इंसानी कॉज के लिए, या वो इनर स्ट्रगल है। जो इनर स्ट्रगल है उसको भी मुजाहिदा कहते हैं, उसको भी जिहाद, जिसको हम कहते हैं जिहाद बिन नफ्स। अब ये जो जिहाद बिन नफ्स है ये एक किस्म की रहबानियत है। रहबानियत जो है वो दरअसल तमाम उसमें है। मसलन एक फिजिस्ट जो है जब अपने लैब में या अपने उसमें खलवत में होता है तो उसकी जो रिसर्च है वो इस बात का तकाजा करती है कि वो तन्हाई में जाए, सेक्लूजन में जाए, पीस और अमन उसको चाहिए, सुकून उसको चाहिए। इस तरह मैथमेटिशियन, इस तरह बड़े बड़े जो हैं जितनी भी जीनियसेस हैं या क्रिएटिव थिंकर्स हैं उनके लिए खलवत चाहिए, और खलवत बगैर रहबानियत के नामुमकिन है। उसके लिए ख़ास किस्म की रहबानियत ज़रूरी है। लेकिन इस रहबानियत से मुराद नहीं है कि दुनिया को आप त्याग कर दें। एक मैथमेटिशियन जब उस रहबानियत में चलता है, दाखिल हो जाता है, या फिजिस्ट या केमिस्ट या बायोलॉजिस्ट या फिलासफर, उससे मुराद ये है कि वो अलावा साहब कहते हैं कि खलवत आगाज़ तो जलवत इंतहास्त। खलवत तो आगाज़ है लेकिन जलवत पर जो है उसका ड्रॉप सीन है, वो चीज़ एक्सटर्नलाइज हो जाती है। हर फिजिस्ट जब एक खलवत से निकलता है एक नई थ्योरी ले आता है। एक मैथमेटिशियन जब खलवत से निकलता है एक नए पैराडाइम, नए एक्सियम, नई पोस्टुलेट जो है सामने ले आता है, और ये ज़रूरी है क्योंकि खलवत जो है उसके बगैर तख्लीक नहीं हो सकता। अल्लामा साहब खुद कहते हैं कि साहिब तहकीक रा खलवत अजीज, साहिब तहकीक रा खलवत अजीज, साहिब तहकीक रा जलवत अजीज। तो ये जलवत जो है और खलवत ये दोनों जरूरी हैं, गहरा ताल्लुक है, उसके बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं और है। एक तख्लीक के लिए जी हम बात करते हैं एक रहमानियत है। डॉक्टर खालिद साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह सदर साहब ने कल कहा कि तमाम मज़ाहिब के साथ सूफीज़म को फ़रोग़ देकर और उनके साथ यकजहती के साथ आगे चलकर इस चीज़ का खात्मा मुमकिन नज़र आता है इंतहा पसंदी के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हमें बैनुल मज़ाहिब जो एक यूनिटी है और एक उनके साथ आप पीस और हारमोनी की जब बात करते हैं तो क्या इसकी क्या अहमियत है, और क्या आप समझते हैं कि इस वक्त हमें बहुत ज़रूरी है कि इस पर अमल किया जाए फौरी तौर पर? जी बिल्कुल, इसलिए जी कि मेरा ख्याल है तमाम दुनिया जो इस्लाम की दावत थी उसकी तरफ इस वक्त आ रही है। वो ये कि जंगों में और इस तरह की जो वाक़यात होते थे उसमें, और जो सल्तनतें बनाने का जो निज़ाम होता था, दुनिया उससे तंग आ चुकी है। अब कोशिश ये हो रही है कि हम जो इंसानियत की बुनियाद पर नया निज़ाम कायम करें जिसमें अमन हो, जिसमें जंगें न हो। इसमें बहुत कुछ पेशरफ्त हो चुकी है, तो उसमें हमें चाहिए कि हम इस्लाम की तालीमात को उजागर करें, क्योंकि बुनियादी बात जो इस्लाम की भी थी वो ये कि तमाम इंसानों को इस बुनियाद पर कि वो इंसान हैं उनको इकट्ठा किया जाए, और उसमें तफरीक मज़ाहिब तफरीक मज़ाहिब ना हो, और जो दूसरी भी जो तफरीक के तरीके हैं उनको ख़त्म किया जाए।
اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رہبانیت کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم میں رہبانیت 3 معنوں میں دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو ترک دنیا ہے کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے. قرآن مجید میں اسلام میں اس کی ممانعت ہے کہ انسان کو خلیفہ بنا کر اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ اپنی صرف آخرت درست کرے، بلکہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے. اس دنیا میں جو کریں گے وہی آپ کو آخرت میں ملے گا. تو اس دنیا کی بہتری، اس معاشرے کی فلاح، یہی جہاد ہے. اور دوسرا معنی رہبانیت کا ہے کہ جو دنیا چھوڑ دیتے ہیں وہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ دنیا ان کی عزت کرے، ان کو اللہ تعالیٰ کا مقام دے. تو قرآن مجید میں کہا گیا جو رہبان ہیں اور احبار ہیں، لوگوں نے ان کو اللہ کی جگہ بنا لیا. تو یہ بھی اکثر مذہبی طبقوں کا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے نمائندے اس طرح بنتے ہیں کہ پھر وہ سختی کرنے لگتے ہیں. تو جو رہبانیت کی جو نفی ہے قرآن مجید میں وہ اس معنی میں بھی ہے. تیسری رہبانیت کی نفی اس پہ ہے کہ غلبہ اور اقتدار. اللہ تعالیٰ کے کلمے کے لیے آپ جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آپ دعوت دیتے ہیں، اپنے غلبے کے لیے، اپنی طاقت کے لیے نہیں کرتے. تو تصوف میں اس طرف دعوت دی گئی کہ جہاد میں سب سے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے. جہاد بن نفس اور جہاد اصغر جسے کہا گیا کہ وہ جہاد اصغر وہ ہے جس میں آپ قتال کرتے ہیں، اور جہاد اکبر ہے کہ اپنے ساتھ جہاد کرتے ہیں. تو تصوف کی جو تعلیمات ہیں ان میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں ملتی ہیں جو اس وقت دنیا انسانیت کے اصول پہ آنا چاہتی ہے، اکٹھا ہونا چاہتی ہے کہ ہم تصوف سے اس میں رہنمائی لیں. اور تصوف میں جن چیزوں کی سختی سے منع کیا گیا ہے، لوگوں پر غلبہ حاصل کرنے سے منع کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے بندے بن کے، اللہ تعالیٰ کے نمائندے بن کر لوگوں پہ سختی کرنا یا لوگوں سے اپنی بات منوانا، اسے تصوف منع کرتا ہے. تو تصوف میں ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں جس سے اس وقت ہم جو دنیا جس طرف جانا چاہتی ہے اور نہیں جا پا رہی، کیونکہ وہ پچھلے جو افکار ہیں امپائر کا، ریاست بنانے کا، جنگوں کا، اس سے ہٹ نہیں پا رہے ہیں ہم لوگ. تو اس لحاظ سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے پاس اسلامی تعلیمات، خاص طور پر تصوف کے ذریعے ہم وہ چیزیں لا سکتے ہیں جس سے عالم انسانیت حقیقی معنوں میں عالمگیریت کی طرف اور انسانیت کی طرف قدم بڑھا سکے. عمر صاحب، جس طرح صدر صاحب نے بھی کہا کہ گزشتہ آمروں نے اسلام کو سیاست کے ساتھ مذہب کو استعمال کیا اور اس کی وجہ سے غلط تشخص پیدا ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا میرے خیال سے ضروری تو نہیں کہ اسلام کے نام پر حکومت کی جائے یا اسلام کے نام کے اوپر ہی تمام چیزوں کو آگے لے کے جایا جائے؟ اس میں ہمارے لیے سب سے بڑی مثال سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب امت کی تباہی اور بربادی کا وقت تھا تو آپ نے وڈرا کر دیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. تو ان کے نزدیک حکومتیں امپورٹنٹ نہیں ہوتی، افراد اہم ہوتے ہیں. بے شک. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صلح امام حسن صلح حدیبیہ کا تسلسل ہے کہ آپ نے امت کو بچا لیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے، باہر نکلتے، تو لاکھوں لوگ آپ کے دیدار کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. جیسے احادیث کے اندر ہے کہ سر سے لے کے سینے تک آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے دیکھنا ہوتا آپ کے وصال کے بعد تو سیدنا امام حسن کے چہرے کو دیکھ لیتا. تو کسی نے امیر شام سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ لاکھوں لوگ ان کے دیدار کے لیے جاتے ہیں؟ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تاریخی جواب ہے. آپ نے فرمایا تمہیں کیا خبر، وہ رسول کا نواسہ ہے، تو جسے حضور کے دیدار کی تڑپ ہوتی ہے وہ اپنے دیدار کی پیاس حسن کے چہرے کو دیکھ کے بجھا لیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے دلوں پر، ذہنوں پر حسن کی حکمرانی ہے. تو جو صوفی ہوتا ہے وہ طاقت کے بل بوتے پر نہیں بلکہ اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دل موہ لیتا ہے، ان کو گرویدہ کر لیتا ہے اور ان کے ذہنوں پر اس کی حکومت تا قیامت چلتی رہتی ہے. یہاں پہ میں ایک مثال کوٹ کروں گا. صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے کتاب الحج کے اندر باب فضل المدینہ و دعاء النبی فیہا کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ انس بن مالک جو حضور کے خادم تھے، آپ کے ساتھ سفر پہ روانہ ہوئے. تو جب سیدھا راستہ تھا، میرے آقا سواری پہ سوار تھے، نکیل انس کے ہاتھ میں تھی. جب دشوار گزار سنگلاخ چٹانیں شروع ہوئیں تو آقا سواری سے نیچے تشریف لائے اور انس سے فرمایا آپ سوار ہوں، میں نکیل پکڑتا ہوں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشوار گزار راستہ ہے، آپ کے قدم لہو میں تر ہو جائیں گے، تو یہ گستاخی ہے. فرمایا میرا حکم ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکیل پکڑی، خادم سواری پہ بیٹھا ہے. آج اس اسپیکٹ کی ضرورت ہے اس امت کو، کتنا کمال رسول ہمیں ملا ہے اس کی شخصیت. جب سفر ختم ہوا، انس نیچے اترے، دیکھا میرے آقا کے قدم لہو میں تر تھے. آپ معافی مانگنے لگے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا انس تو کیوں معافی مانگتا ہے، تو نے میری خدمت کی. تو میں نے سوچا حضور جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، فرمایا میں نے سوچا کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہوئی ہو. اب انس تو بتا، اب تو راضی ہے نا؟
تو اتنا بڑا تصور سیرت کے اندر وہ اسپیکٹ کہ میرا رسول تو سراپا رحمت ہے، ان کا کردار، ان کا اسوہ حسنہ، ان کی تعلیمات وہ تو غیروں کو بھی اپنے قریب لے آتی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پہ آرام فرماتے تو ایک یہودی آیا اور اس نے تلوار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ تان لی اور فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قتل کرنا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسے تیری مرضی. فرمایا محمد ڈر نہیں لگا؟ فرمایا مجھے پتہ ہے میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی. تو وہ قدموں میں گر گیا تو اس کے تلوار ہاتھوں سے نکل گئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں آج بارود کی بو کو درود کی خوشبو سے مٹانا ہوگا. ہر طرف بارود پھیل چکا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی نسخہ ہے کہ درود و سلام کے ذریعے امن اور محبت کی فضا کو پیدا کریں اور حضور کی سیرت اور محبت کا لباس پہنیں. اس لیے کہ لباس فقر میں بس اتنی خوبی ہے، پیون تو ہوتے ہیں دھبے نہیں ہوتے. تو ہمیں اس لباس کو زیب تن کرنے کے بعد اس ملک کے اندر احترام آدمیت، باہمی رواداری، سیرت مصطفیٰ کے آئینے میں صوفیاء کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا جو پہلے اندر کو صاف کرتے ہیں پھر ظاہر کو صاف کرتے ہیں. اگر زمین میں جڑی بوٹیاں ہوں گی آپ جتنا اچھا بیج بولیں رزلٹ اچھا نہیں آئے گا. آج ہمارے من کی زمین میں منافقت، حسد اور بغض کی جڑی بوٹیاں ہیں جن کی تطہیر کی ضرورت ہے. جب ہمارے من کی زمین بنجر ویران زمین پاک ہو جائے گی پھر ہمارے کردار میں بھی، ہماری زبان میں بھی، ہماری سیرت میں بھی وہ پاکیزگی آئے گی. تو ہمیں زمین کے اندر ایسا بیج بونا ہے جس کے پھل کا ذائقہ بھی میٹھا ہو. تو اگر آپ پھل کا ذائقہ میٹھا چاہتے ہیں تو بیج بھی خالص ہونا چاہیے، زمین بھی اچھی ہونی چاہیے. تو آج ہمیں ملک پاکستان کی اس زمین کے اندر محبت کا بیج بونا ہے تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں اخوت اور مساوات کا پورا میٹھا پھل پوری قوم کھا سکے، جس کا ذکر جناب صدر مملکت نے اپنی سپیچ میں بھی کیا. جی ڈاکٹر جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی ڈاکٹر عمر صاحب سے بھی بات ہوئی ہماری کہ جی سب کانٹیننٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں، برصغیر پاک و ہند کی جب بات کرتے ہیں تو صوفیہ کرام کا بہت عام کردار ہمیں نظر آتا ہے، ان کی تعلیمات کا اسلام کے فروغ کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پر جنگ و جدل سے اسلام نہیں پھیلا، یہاں پر تو صوفیہ کرام کی تعلیمات سے اسلام پھیلا. اور نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیا کے تمام مذاہب ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور ان سے فیض یاب بھی ہوتے رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو برصغیر میں صوفیہ کرام کی تعلیمات کا جو اثاثہ ہمارے پاس موجود ہے تو اس کو کس طرح اس کا پرچار کر سکتے ہیں اور امن کے فروغ کے حوالے سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کا دوسرا سوال بھی بہت اہم ہے اور اس کے جواب کے لیے بڑی طویل نشستوں کی ضرورت ہے، لیکن میں مختصراً یہ کہوں گا کہ تصوف جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. اور علم اس طرح ہے کہ اس کو سپر سائنس کہتے ہیں. اور جو ورثہ سب کانٹیننٹ میں ہیں، چاہے وہ کتابوں کی شکل میں ہے یا وہ جو ایک زندہ کلچر کی شکل میں ہے یا وہ آثار قدیمہ کی شکل میں، اور اس کے ساتھ جو ماحول ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ پوری قوم تو پہلے سے انوالو ہے اس میں سب کانٹیننٹ میں، اور وہ آلریڈی جو ہے اس میں وہ کر رہے ہیں. لیکن ہم جو انٹلیکچول طبقہ ہے، یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، اس میں خود رکاوٹ بنے ہوئے. اگر ہم اس کلچر کو جو آلریڈی عوامی شعور کا ایک حصہ ہے، ایک انٹیگرل پارٹ ہے، اور عوام اس طرح کلچر چاہتے ہیں آلریڈی، تو پھر اسے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس میں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس کو داخل نصاب کر دیں منہج میں، یونیورسٹیوں میں، کالج میں، ایلیمنٹری سے لے کے یونیورسٹی اور پی ایچ ڈی لیول تک اس کو اپنے منہج میں شامل کر دیں. یہاں تک کہ جو کیریکلم ونگ کا جو شعبہ ہے جو ہمارے پاس ہے، اس میں سب سے بنیادی یہ ہے کہ ہم ایسے مناہج، کیریکلا اور سیلیوائی وہ دے دیں کہ جس میں صوفیاء کرام کی تعلیمات، ان کی فکر، ان کے جو افکار ہیں، بالخصوص علامہ صاحب کی فکر کی روشنی میں. علامہ صاحب کی جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، میرے خیال میں ایک ماڈل کتاب ہے. اس کتاب میں کے بارے میں اس نے کہا تھا، ایک دفعہ رو رہے تھے، اس نے کہا کہ میں اگر یہ کتاب مغرب میں ہو کے لکھتا تو نہ جانے کیا انقلاب برپا ہوتا، لیکن افسوس ہے کہ میں ایک مردہ قومی ہوں. اور اس طرح یہ بات اس نے اپنی مثنوی اسرار خودی اور رموز بے خودی کے بارے میں بھی کی. اس نے کہا مجھے نکلسن کا وہ خط آیا کہ مجھے اجازت دیں کہ میں اس مثنوی کا ترجمہ کروں. رو رہے تھے تو اس کے شاگرد نذیر نیازی نے کہا کہ میں رونے کی کیا بات ہے، تو یہ خوشی کا مقام ہے. اس نے کہا رو اس لیے نہیں ہو رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، رو اس لیے ہو رہا ہوں کہ جن کی لکھا تھا وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کریں. اور
اور جن کو کے لیے لکھا گیا تھا وہ اس کو گاز بھی نہیں ڈالتے اور اس کے جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. اصل مقام یہ ہے کہ علامہ صاحب کا پورا لٹریچر جو ہے، جو مؤسس نظریہ پاکستان ہے، آئیڈیولوجیکل فاؤنڈر آف پاکستان آف سب کانٹیننٹ، بلکہ پورے سب کانٹیننٹ پر اپنا فکری ہیرو تسلیم کرتا ہے اس بر اعظم. اور جہاں جہاں مثلا جرمنی میں وہ رہے ہیں تو وہاں جو اسٹریٹ ہے وہ علامہ صاحب کے نام پہ مشہور ہے، اور جہاں وہ رہتے تھے اس کو اپنا اب تک جو ہے انہوں نے محفوظ کر رکھا ہے، پریزرو کیا ہے. یہاں تک کہ وہ قلمدان جو چیزیں جو اس کے استعمال کی تھی ذاتی، وہ بھی جو ہے انہوں نے محفوظ کی ہیں. لیکن افسوس ہے کہ ہم نے علامہ صاحب کی فکر کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کیا. اگر تصوف کو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو پروموٹ کریں تو علامہ صاحب کی یہ کتاب اور باقی اس کا جو کلام ہے شعر اور نثر میں، خصوصاً مثنوی اسرار الرموز، جاوید نامہ اور پیام مشرق، اس میں بہت سارا تصوف کا میٹیریل موجود ہے. خودی کا فلسفہ بہت، خودی کا فلسفہ یہی فلسفہ ہے تصوف کا. تصوف ہی کا پوری تعلیم خودی کے ارد گرد گھوم سکتی. تو لہذا اس کو ہم منہج کے بغیر جو ہے اس کو پروموٹ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس کو داخل نصاب تعلیم نہ کر دیں. اور تعلیم برائے تعلیم نہیں، تربیت کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، تربیت کے یہ اس ساتھ، کے لیے ساتھ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ہم بات آگے بڑھاتے ہیں، ڈاکٹر خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم جس طرح ڈاکٹر جمیل صاحب بھی بتا رہے تھے کہ ہم اپنے اقدار اور اپنے جو وراثت ہے یا جو ورثہ ہمارے پاس موجود ہے، صوفیاء کرام کی جو تعلیمات موجود ہیں ان کے اوپر اتنی ہماری ریسرچ نہیں ہوتی جتنے دوسرے مذاہب یا غیر ملکی لوگ جو ہیں اس کے اوپر ریسرچ زیادہ کرتے ہیں، اور ہمارا زیادہ تر اثاثہ بھی ان لوگوں کے پاس موجود ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے؟ نہیں، فائدہ تو اٹھا پا رہے ہیں. جیسے قلندر صاحب نے بھی دھیما سا اشارہ کیا تھا، ایلیٹ نہیں فائدہ اٹھا رہی. عام آدمی میں تو تصوف بھی بہت ہی مؤثر ہے، اور علامہ اقبال کے اشعار اور خاص طور پر صوفیہ کی جو کیونکہ جو صوفی شاعری ہے وہ اصل میں ہے ہی عوام کے لیے. اور اس میں جو تصوف کی کہہ لیجیے دو طرح کی مطبوعات یہ کام ہے. ایک تو بہت ہی اعلیٰ علمی تصوف ہے جو فلسفے اور علم کلام کی طرف جاتا ہے. اس سے ہمارے ہاں لوگ متاثر تو ہوئے ہیں، لیکن اس پہ اتنا کام ہمارے ہاں نہیں ہوا ہے. اس سے باہر کے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا فکری جو ماحول ہوتا ہے اس میں جب بھی وہ کسی صوفی کو پڑھتے ہیں، صوفی خیالات کو پڑھتے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ بات آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ جہاں ان کا فکری رکاوٹ ہے اس کو تصوف میں دور کیا جا رہا ہے. مثلا جمیل قلندر صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ علامہ اقبال کے ہاں تصوف کو، اور خاص طور پر جو انسان کی خودی ہے اس کو، اس تجربے کو جو کہ ایک صوفی تجربہ ہے، ایک مذہبی تجربہ ہے، اس پہ بہت کچھ لکھا گیا. لیکن اس کو یہ کہنا کہ اس کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کیا جا سکتا ہے، یہ صرف علامہ اقبال نے کہا، یا ہمارے صوفی بزرگوں میں کہا گیا. تو جہاں تک صوفی فوک پوئٹری کا تعلق ہے، جن میں سلطان باہو ہیں، وارث شاہ ہیں، بابا بلے شاہ ہیں، یہ سب ایسے ہیں کہ بڑی بڑی گہری باتیں، بڑی قیمتی فلسفے کی باتیں اتنے چھوٹے الفاظ میں اور اتنے عام الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ عام فہم گفتگو کے درمیان میں گفتگو دل کو لگتی ہے. اور وہ ہمارے وہ جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے تصوف کی، وہ ہمارے عوام میں موجود ہے. جی عمر صاحب بات کرتے ہیں کہ اب اس کے فروغ کے ذریعے، صوفیزم کے فروغ کے ذریعے، تعلیمات کے فروغ کے ذریعے دہشت گردی اور یہ انتہا پسندی جو ہے اس کو ہم نے انکاؤنٹر کرنا ہے، اس کا خاتمہ ممکن بنانا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اہم اقدامات اس حوالے سے ہمیں اٹھانے چاہیے فوری طور پہ؟ سب سے پہلے تو صوفیزم پہ نصاب کے اندر، ہمارے سلیبس کے اندر ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے صوفیاء کی تعلیمات کے حوالے سے، تاکہ بچوں کے اندر، جوانوں کے اندر صوفیاء کی شخصیات، تعلیمات، ان کی سیرت اجاگر ہو، اور وہ ان کی ذہن سازی اس کے مطابق ہو، ان کی کریکٹر بلڈنگ ہو. دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف صوفیزم، میں ڈاکٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سفارشات کے اندر اگر ایسی صورت ہو کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ ہو صوفیزم کا، جہاں پہ ایک پوری لائبریری ہو سندھ کے، پنجاب کے، سرحد کے، بلوچستان کے، بلکہ پوری دنیا کے سب کانٹیننٹ کے جتنے بھی صوفیاء ہیں، شعراء ہیں، ان کی کتابیں، ان کی سیرت پہ اتنا میٹر موجود ہو، اس کو ہم پھر پوری قوم تک منتقل کر سکیں. تیسرا تصور ہمارا خانقاہی نظام ہے، جو ہماری درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں.
وہاں پہ جتنے بھی مشائخ ہیں جہاں بھی سجادہ نشین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی شخصیت کو ایک سمبل آف پیس کے طور پہ پیش کریں جو ان کے آباء و اجداد تھے. جس طرح کی تعلیمات ان کی تھی ویسا کریکٹر ان کا بھی ہو تاکہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں اور دہشت گردی انتہا پسندی کی طرف نہ جائیں. اور وہاں پہ بھی صوفیزم کے چھوٹے چھوٹے انسٹیٹیوٹس ہونے چاہیے. مثلا بری امام پہ حضرت بری امام کی تعلیمات اور سیرت پہ ایک لائبریری ہونی چاہیے, انسٹیٹیوٹ ہو, وہاں لوگوں کی قلبی تطہیر ہو. بدقسمتی سے ہمارے خانقاہی نظام میں بھی لوگوں کو موجودہ دور میں الا ماشاء اللہ وہ چیز نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے تھی. تو اس لیے وہاں پہ بھی اس سسٹم کو بھی ہمیں اس پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی اور ایز اے ہول ہمیں یہ اپنے رویے دیکھیں ہزاروں لوگوں کا روزانہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہاں پہ جانا اور حاضری دینا اور اس کے بعد وہاں سے واپس آنا تو یہ بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو تعلیمات اور امن کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. تو یہ بہت ضروری یہ بھی ضروری ہے. اور جیسے دیکھیں قرآن مجید کے اندر سورہ کہف میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. اصحاب کہف کا ذکر ہے, ان کے کتوں کا ذکر ہے جو ان کے غار کے دانے پہ بیٹھے تھے. اب جو ہی وہ نشست بدلتے اللہ نے ان کے کتوں کی نشست بدلنے کا ذکر بھی کر دیا. تو کتا اگر صوفیاء کے ساتھ اس کی صحبت ہو جائے اللہ اس کا بھی ذکر قرآن میں کرتا ہے, اس کی نشست اور برخاست کا ذکر بھی کرتا ہے. جیسا خواجہ جنید بغدادی کی میں ایک مثال عرض کروں گا کہ آپ درس دے رہے تھے تو کتوں کی ایک صف تھی جو آ کے بیٹھ گئی. تو ان میں سے ایک کتا جو زخمی تھا ہر کوئی اسی کو بھونکتا تھا. ایک دن آپ کی نظر اس کتے پہ پڑ گئی تو لوگوں نے منظر دیکھا کہ اگلے دن وہی کتے جو اس کو بھونک رہے تھے اب اسی کے قدموں کو چاٹ رہے تھے, اس کے ارد گرد طواف کرنے لگے. تو ولی کی نگاہ کتے پہ پڑ جائے تو اس کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے. تو ہم تو پھر بھی انسان ہیں, تو ہمیں اپنی انسانیت کو اجاگر کرنا ہوگا کہ پہلے اچھے انسان بنے پھر اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. تو جب تک انسانیت نہیں ہوگی ہمارے اندر, انسانیت انس کے جذبے سے ہے, محبت کے جذبے سے ہے. ایک تو اس کا معنی ہے کہ بھول جانا نسیان سے ہے, ایک اس کا مادہ و مصدر ہے انس کہ ہر شے کے ساتھ محبت رکھنا, اور نسیان بھی ویسے ہے کہ ساری کائنات سے کٹ کے رب کا ہو جانا. تو جو اللہ سے محبت کرنے لگے جس کا مادہ مشتق ہی انس ہے اس کے اندر اگر وحشت و بربریت آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لبادہ انسانیت کا ہے, اندر کچھ اور ہے. جیسے کسی شاعر نے کیا خوب کہا موجودہ دور پہ کہ مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے یہ تو انسان کو انسان سے ڈسوانے کا موسم ہے. تو اب کیفیت یہ ہے کہ ہماری ضرب الامثال بھی جو ہیں وہ بدلنا شروع انسان کا ہی دشمن بن چکا ہے اور اس کے لیے ہی بہت سارے کام ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو تباہی کا باعث بنتی ہے. ڈاکٹر جمیل صاحب میں بات کرنا چاہوں گا کہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات کو اگر دیکھیں, سوات آپریشن جو ناگزیر ہوا اس کی وجوہات میں اگر ہم دیکھیں تو یہ شدت پسندوں نے جو طریقہ کار اپنایا اور اس کے بعد جو عوام الناس کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزرگان دین کے حوالے سے اور جو پیر صاحب تھے ان کے حوالے سے دیکھا جائے بے حرمتی کی, اور کچھ واقعات ایسے بھی رونما ہوئے کہ ان کی جو لاشیں تھیں ان کو قبروں سے نکال کر ان کو سریعام پھانسی دی گئی اور بے حرمتی کی گئی, شرائنز کو تباہ کیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کون سا مذہب ہے جو اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام کیا ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ یہ اسلام کے نام پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال بھی بڑا اہم ہے. اس کے لیے تو میں یہ کروں گا کہ یہ جو رویہ ہے جو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے, ایک پورا نیگلیجنس ہے, اومیشن ہے, اگنورینس ہے. جس کے سب سے پہلے تو جمیل صاحب میں پوچھوں گا کہ کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیا ان کو مسلمان تصور کیا جا سکتا ہے؟ جو کوئی اس طرح وہ کرتے ہیں, یہ جو بیہیویئر ہے جس طرح وہ ہے, یہ اسلام کی تاریخ میں یہ چیز نہیں آتی ہے. یہ ڈیفینیشن, اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام کی ڈیفینیشن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. ایک اور جگہ آپ نے فرمایا اور 3-4 دفعہ کہا کہ الا لا یؤمن احدکم, خبردار, بلکہ کہا الا واللہ لا یؤمن احدکم, خدا کی قسم تم میں سے کوئی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا, حتی یامن جارہ بوائقہ, تم میں سے کوئی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے. پڑوسی کیا ہے؟ پڑوسی میرا نیکسٹ ڈور نیبر بھی ہے, پورا محلہ بھی ہے, شہر بھی ہے, اور پوری جو ہے یہ شہروں کا ایک نیٹ ورک ہے, اور ہمارے پڑوس میں جو ممالک ہیں وہ بھی. یہ دراصل ہم نے اس گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ اس میں نظر آتا ہے. اس میں مسلم اور جو مومن کی ڈیفینیشن ہے اس کو ریکنسیڈر کرنا ہوگا, اور یہی علامہ صاحب نے کہا ریکنسٹرکشن میں وی شوڈ ریکنسیڈر, ریڈیفائن
کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، مسلم کیا ہے، مومن کیا ہے. اور پھر یہ جو سوات میں ہو رہا ہے دراصل یہ تو ایک نسل ہے جو تیار ہوئی ہے اس ماحول میں کہ جو ہم نے کریٹ کیا. معاف فرمائیے میں صحیح بات کر رہا ہوں کہ جو مثلا ڈاکٹر مسعود صاحب ہے، آئیڈیالوجی کونسل کے چیئرمین ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہیں. اس قسم کے اذہان جو پختہ اذہان ہو، جو میچور اذہان ہو، وہ آگے بڑھیں اور ان کے ذمہ جو ہے کیریکلم کا اور تمام سپرویژن ان کے ہاتھ میں ہو. اب ہم ایسے لوگ جو ہے وہ کر رہے کہ جو ہے وہ نہ فزکس جانتے ہیں، نہ کیمسٹری جانتے ہیں، نہ ہسٹری، نہ اینتھروپولوجی، نہ سوشیالوجی، نہ انٹیگریٹڈ اسٹڈی. تو لہٰذا جو کیریکلم ہم وضع کریں گے وہ یک رخا ہوگا اور اس سے وہی اذہان پیدا ہوں گے. وہ اذہانوں کا قصور نہیں، قصور جو ہے ان کے پیچھے جو پالیسی میکرز ہیں ان کا ہے. اور پھر تصوف جو ہے وہ کاؤنٹر نہیں کر رہا، کاؤنٹر جو ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تصوف از بینگ کاؤنٹرڈ. تو جس طرح صدر صاحب نے کہا کہ گزشتہ آمروں نے سیاست میں مذہب کو شامل کر کے اس کے نام پر حکومت کرنے کی کوشش کی، تو آپ کا اشارہ بھی اسی طرف ہے. میں اشارہ اسی طرف ہے کہ تصوف جو ہے کسی کو کاؤنٹر نہیں کر رہا. ایک تو یہ ہے کہ وی شوڈ ناٹ پولیٹیسائز مسٹیسزم اینڈ صوفیزم، کیونکہ تصوف جو ہے از دا ون ہو which is being victim, has been victim and was victim and continues to be a victim and is countered by vested interest. اور اس کا وہ یہ ہے کہ تصوف جو ہے وہ تو میں to quote یعنی the song of Muhammad written by Goethe جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہر سے، ایک دریا سے تشبیہ دی ہے. it is just like an ocean. یہ تو وہ سی ہے اور دریا ہے جو بہتا ہے، اس کے سامنے راک آ جائیں، پہاڑ آ جائیں، اوپر نیچے جو بھی آ جائیں وہ بہتا چلا جاتا ہے. وہ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے تمام عالم کے لیے عالمی ہے. اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ مثلا جو ڈاکٹر مسعود صاحب جیسے قابل لوگ اس وقت آئیڈیالوجی کونسل کے چیئرمین ہیں اور تصوف کو، فلسفے کو، سب کو جانتے ہیں، اس کے امبریلا میں اور آپ جیسے حضرات ایک کیریکلم وضع کیا جائے اور وہ کیریکلم جو ہے وہ ایک ماڈل کیریکلم ہو اور یہ فیوچر جنریشن کے لیے جو ہے وہ ہو. یہ جو سوات مات کی ہم وہ کر رہے ہیں شکایت، ایک رول ماڈل اور ایک ہمیں سیٹ اپ بنانا پڑے گا جس کو دیکھ کر ہمیں اس کی تعلیمات کو بھی فروغ دینا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب ہماری بات جاری رہے گی لیکن ہمارے پاس نیکسٹ سیگمنٹ ہمارے پروگرام کا ہوتا ہے جی منتخب کردہ کارٹونز کے حوالے سے اور اخبارات سے جو منتخب کردہ کارٹونز ہوتے ہیں. تو آج کا کارٹون ہم نے کیا منتخب کیا یہ دیکھتے ہیں. آج کے کارٹون کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پنجاب پولیس کے حوالے سے جو ایک ڈی ایس پی نے کارٹونسٹ کی نگاہ میں جو اس نے تمام جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، پولیس افسران ہیں، ان کے اوپر جو الزام لگایا اس حوالے سے کارٹون بنا ہوا ہے یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوست مظہر شہزاد ہمارے لیے آج کے لائیو کارٹون سیگمنٹ میں کیا لے کر آئے ہیں؟ اچھا، وہ عاصم میاں صاحب، شہباز شریف صاحب ایک بیان کیا دے بیٹھے، پورے ملک میں ہال چال مچی ہوئی ہے. اور میں اپنے کارٹونسٹ کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ اگر میاں صاحب طالبان ہوتے تو کیسے ہوتے، لیکن اوپر ان کا بیان ہے کہ میرے بیان کو غلط رنگ دے دیا گیا ہے. تو یہ آج کا میرا کارٹون اور اس کی صورتحال. جی بہت شکریہ مظہر صاحب، اور خوبصورت انداز میں آپ نے ایکسپریس کیا اپنی سوچ کو. اور ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. میں چاہوں گا اپنے مہمان شرکا سے ڈاکٹر خالد مسعود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، عمر ریاض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ہم صوفیزم کے حوالے سے بات کریں، صوفیزم کے فروغ کے ذریعے سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اور یہ چیز کہنے سے نہیں، یہ عمل سے نظر آتی ہے. اور اپنے عمل کو ایسا عمل بنائیے کہ انسانیت کا پرچار ہو اور انسانیت کی سربلندی ہو. میں چاہوں گا آپ سے اجازت اعلانے کے بعد. کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا وارد نے. کوئی بھی نیٹ ورک ہو، بات کریں ₹1.20. ہمارا اتفاق رائے ہے تمام مذہبی جماعتوں کا
کہ ہم اپنے مقاصد کے لیے مسلح جنگ کے حق میں نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ فری میڈیا پر مکمل طور پر یقین رکھتی ہے اور اس میں کسی قسم کا قدغن نہیں لگانا چاہتی۔ سرکاری میڈیا نہیں ہے، سرکاری میڈیا پر یہ نہیں ہوتا۔ چودھری پرویز الہی نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، اگر ہمایوں بن گیا تو ان کے اپنے جو عزائم تھے اگلے الیکشن میں پرائم منسٹر بننے کے، میں شاید ان کے راستے میں رکاوٹ